पाकिस्तान भर में ये कैंपेन सोशल मीडिया के बाद प्रैक्टिकली चल पड़ी कि इमरान खान को रिहा करो और जुल्म के खिलाफ नई तहरीक का कैसा आगाज़ किया गया। 300 वकला भी मैदान में आ गए। उन्होंने खतूत लिख के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या कहा। जियो न्यूज़ की एक बहुत बड़ी अवार्ड याफ्ता खबर किस नौयत की है। PTI का ऐलान, नून लीग परेशान हो गई। आखिर ये किस नौयत का ऐलान किया गया। आज के गोरखधंधा में इन खबरों पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। बरतानिया के अंदर जो लोग 65 साल के हो जाते हैं उनको हुकूमत कहती है घर पे बैठिए, आराम कीजिए, वॉक कीजिए, खाइए पिए अय्याशी करें, और उनको हुकूमत जो है वो पेंशन देती है, अलाउंसेस देती है। उनके घर में अगर सर्दी जिस महीने में बढ़ जाए तो अलाउंसेस बढ़ा दिए जाते हैं। गर्मी बढ़ जाए, अगर वो AC का और पंखों का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनको इसलिए अलाउंसेस बढ़ा दिए जाते हैं कि शायद इनकी गैस का और बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आया होगा। पाकिस्तान के अंदर जो बूढ़े लोग होते हैं, जिसमें एक जज का नाम लूँगा, तसद्दुक़ जिलानी साहब पहले जज रहे, जज से बाहर निकले, फिर उनके बेटे ने भी ख़त लिखा कि अब्बा को तो आपने कमीशन का सरबराह बना दिया, लिहाजा जो 6 जजों वाला मामला है इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बज़ाते खुद जो है वो नोटिस लेना चाहिए, आज खुद नोटिस लेना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए और फ़ैसला करना चाहिए, बजाय इसके कि मेरे अब्बा जो बूढ़े हैं, जो पहले भी अच्छे फैसले ना कर सके, जब वो जज थे कुछ ना कर सके, अब तो रिटायर्ड जज हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हामिद मीर को 6 गोलियां लगी थी, कमीशन बना था, आज तक फैसला नहीं आया। जो अरशद शरीफ थे उनके मामले के ऊपर कमीशन बना था, आज तक कुछ सामने नहीं आ सका। फिर इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दुनिया से चली गई थी, कमीशन बना था, आज तक कुछ नहीं हो सका। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की हदूद से पकड़ा गया, मारा गया, सारी चीज़ें हुई, लाश को समुंदर बुर्द कर दिया गया, आज तक उस कमीशन का फैसला नहीं आया। ये कमीशन दूसरे लफ्ज़ों में माफिया है। अगर हाजिर सर्विस जज बजाते खुद इस कमीशन का सरबराह नहीं बनना चाहते, जज हो के फैसला नहीं करना चाहते, तो एक रिटायर्ड जज जो है वो कैसे कोई अच्छा फैसला कर सकता है। और वो फिर फैसले से कबल पता चल जाए कि ये नून लीगी प्रो हैं, ये काजी फ़ाइज़ ईसा और उस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हमायत याफ्ता हैं, उसी सोच के हामिल हैं जिनको लाया गया इस मकसद के लिए कि जब हुकूमत ने इजलास किया तो उसमें ये कह दिया कि हम पहले से नहीं मानते कि ये जजों ने बात ठीक कही है। तो इस मीन्स कि आप पहले से इस बात के ऊपर राज़ी नहीं हैं कि इन जजों ने 6 ने जो है वो ख़त क्यों लिखा। बाकी 300 से ज़ायद वकला ने ख़त लिखा, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं वो एक रिटायर्ड जज, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये एक लॉलीपॉप है, ये कमीशन उल्टा इन जजों के ख़िलाफ़ चला जाएगा। ताकतवर हल्के जो हैं वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि ये लोग बोलें, ज़ुबान खोलें। इनकी बातों के ऊपर जो हम कैमरे लगा के वीडियोज़ रिकॉर्ड करते रहे, ये मामला थम जाए। ये जब से इंटरनेट आया पाकिस्तान में, हमने हर एक चीज़ का हुलिया बिगाड़ दिया। मिसाल के तौर के ऊपर फेसबुक बनी थी कि हम अपनी राय जो है उसका इजहार करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, और दूसरों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम तक पहुँचे, उससे कुछ अखज़ करें। हमने सोशल मीडिया को करैक्टर असैसिनेशन के लिए यहाँ पर इंसानों के जिस्मों के ऊपर जानवरों के सर लगा दिए, हमने इसके अंदर बिगाड़ पैदा किया। और इसी तरह से जो भी अच्छा काम हुआ, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे कोई भी सहूलत हो, हमने उससे अच्छे काम लेने के बजाय उससे बुरा मनफी जो है उससे काम लेते रहे। तो जब से इंटरनेट आया है, जब से ये कैमरे जो हैं आम हुए, उस वक्त से हमने इन कैमरों का इस्तेमाल जो है वो लोगों की वीडियोस बनाने के लिए किया और लोगों को वीडियो बना के ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और जिस मुल्क की अदलिया के जजेस के घर और बेडरूम और उनकी टॉयलेटें महफूज ना हों, जिस गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस और जिस होटल में वो ठहरें वहाँ पे भी कैमरे लगे हों, तो ये सियासतदान, ये जज, ये सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनके हाथों एक कैमरे, एक वीडियो की वजह से जो है वो ब्लैकमेल हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक रिटायर्ड जज को उसका सरबराह बनाना और फिर ये कहना कि वो आपको कोई इंसाफ दिलाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी तौर भी कुछ इसका बड़ा जो इम्पैक्ट है वो पड़ सकता है। तो आप देखिए कि इस सिलसिले में 300 वकला हैं जिन्होंने ये मैदान में आ गए हैं, और 300 वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। साबिक
چیف جسٹس تصدق جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی بھی خط لکھنے والوں میں شامل۔ ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے جرأت مندانہ اقدام کو سراہتے ہوئے ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے معاملے پر مناسب کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہے۔ خطوں کے اندر 300 وکلا لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس معاملے کا خود نوٹس لے۔ سپریم کورٹ تمام دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر سماعت کرے۔ مفاد عامہ کی کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے، جو کہ بڑا شوق تھا قاضی فائز عیسیٰ کو براہ راست نشر کرنے کے، جو بھی سماعت ہوتی تھی اس کے سلسلے میں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ججز کو منظم طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے تو پورے نظام عدل پر اثر پڑتا ہے۔ اگر جج بغیر کسی خوف کے انصاف فراہمی میں آزاد نہیں تو پھر وکلا سمیت پورا قانونی نظام اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب ایسے الزامات لگائے گئے، بلکہ اس سے قبل شوکت صدیقی نے بھی ایسے ہی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے تھے۔ فوری اور شفاف انکوائری میں ناکامی سے عدلیہ کی آزادی پر عوام کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے اور مزید پہنچے گا۔ پاکستان بار کونسل اور تمام بار ایسوسیشنز عدلیہ کی آزادی کو مستحکم کرنے کے لیے اجتماعی لائحہ عمل طے کر کے فوری وکلا کنونشن بلائیں۔ اس معاملے کو شفاف طریقے سے نمٹا کر عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال کیا جائے اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ گائیڈ لائنز مرتب کرے اور تمام ہائی کورٹس کے ساتھ مل کر شفاف ادارہ جاتی میکانزم قائم کرے تاکہ آئندہ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کی کسی بھی کوشش کی اطلاع دی جا سکے اور مؤثر اور شفاف طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا جائے، تاکہ مستقبل میں عدلیہ کی آزادی پر حرف نہ آئے اور کوئی کیمرے لگا کر ان کی ویڈیو بنا کر ان کو بلیک میل نہ کرے۔ اور یہ بہت بڑی خبر ہے آج کی کہ 300 سے زائد وکلا جو ہیں انہوں نے خطوط لکھے ہیں، اور خطوط کے جو متن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا۔ آپ دیکھیے کہ پورے پاکستان کے اندر اور بالخصوص KPK میں کمپین چل پڑی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عید آ رہی ہے اور عمران خان کہاں پہ ہے۔ خاص کر ٹک ٹاک کے اوپر میمز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں اور اس ظلم کے خلاف اور عمران خان کی رہائی کے بارے میں ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا ہے، اور اس تحریک نے آج خیبر پختونخوا سے آغاز کیا ہے، جس میں بیرسٹر گوہر مراد، سعید علی محمد خان، اسد کیسر، شیر افضل مروت اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں بھرپور احتجاج ہوئے، اور پشاور، کرک، باجوڑ اور دیگر شہروں میں لوگ عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف نکلے اور احتجاج بھی کیا۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور چیزوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کی روشنی میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر نون لیگ خاص کر حکومت پریشان ہے۔ تحریک انصاف کا عید کے بعد لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ اور کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور PTI کی تحریک انصاف سے مسلم لیگ کی حکومت نپٹے گی۔ یہ کوئی تحریک نہیں چلا سکیں گے، لوگ ان کی آواز پر باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رانا ثناءاللہ کا رد عمل آیا ہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ان سے بلہ لے لو، ان کے کاغذات نامزدگی چھین لو، ان سے ساری چیزیں کر لو، ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کرو، عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے عمران خان کے اوپر حملہ نہیں ہوا، وہ جھوٹا لنگڑا بن کے چل رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ عمران خان نشہ کرتا ہے، وہ ایک بھی دن جیل کے اندر نہیں گزار سکے گا، عمران خان تاحال جیل میں ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ڈیل کر کے بھاگ جائے گا، وہ آج بھی وہاں پہ ڈٹا ہے، کھڑا ہے۔ اب جب عید کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اور کہیں کچھ ہو نہ ہو، لیکن KPK کے لوگ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اور پاکستان پورے کی اگر مثال دیں تو جہاں پہ کراچی کو صنعتی شہر کہا جاتا ہے، جہاں پہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ خراب بھی ہوئی، جہاں پہ پیپلز پارٹی اور MQM جیسی جماعتوں نے لمبے عرصے سے اقتدار کیا، جبکہ اصل پاور وہاں پہ دیکھی جائے اس دور میں تو وہ بھی جماعت اسلامی اور پھر تحریک انصاف کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ شعور اگر ملک کے اندر کسی بھی نقطے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آیا تو وہ میں اس چیز کا کریڈٹ اسلام آباد دارالحکومت کے لوگوں کو، پنجاب، بلوچستان اور KPK کے لوگوں کو نہیں دوں گا، وہ میں کراچی کے عوام کو دوں گا۔ اور کراچی کے عوام زیادہ پڑھے لکھے، باشعور ہیں، ان کو سمجھ ہے، اور وہاں
جب احتجاج شروع ہو جائے, چیزیں ہو جائیں اس طرح کی جس طرح سے انہوں نے کیا, ہر ایک دور کے اندر کیا, تو اس سے پورے ملک کے اندر ایک بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ کا اعلان, اور پھر اس کے اندر عوام آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کس طرح کا کریک ڈاؤن کیا جائے گا. عوام کو آپ کبھی نہیں سنبھال سکتے, جیسے 8 فروری کو نہیں سنبھال سکے, اسی طرح سے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ صرف آئین پاکستان نہیں کہتا, یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آئین پاکستان میں کہنے کے علاوہ بھی لوگوں کو اس کے اوپر یقین اور کامل یقین ہونا چاہیے. عوام سے بڑی طاقت دنیا پوری کے اندر کسی بھی ملک کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی فوج, کوئی حکومت, کوئی وزیر اعظم, کوئی بیوروکریسی, کوئی اسٹیبلشمنٹ. چونکہ عوام جو ہیں انہی ہی کی وجہ سے ملک ہے, انہی کی وجہ سے فوجیں ہوتی ہیں, انہی کی وجہ سے ملک چلتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جب کسی ملک کے لوگ کھڑے ہو جائیں اپنے حق اور حقوق لینے کے لیے, جیسے کہ پاکستان کے اندر ایک نئی چیز چل پڑی ہے, پہلے ووٹ کو عزت دینی تھی, اب حقیقی آزادی مانگی جا رہی ہے. اب تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ حقیقی آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا پہلی بار کہ حقیقی آزادی چاہیے کس سے, کس نوعیت کی آزادی چاہیے. جب آزادی مل جائے گی تو ان کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا, تو پھر عوام باہر نکلتے ہیں. اور جس ملک کے پاس 25 سے 35 سال کی عمر کے درمیان کے رہنے والے لوگ بالخصوص نوجوان ہوں, وہاں نوجوانوں میں شعور بھی آ جائے, وہ پڑھے لکھے ہوں, پھر وہ اس تحریک کا حصہ بن جائیں, وہ اپنے حق کی بات کرنے کے لیے باہر نکلیں, بول اٹھیں, تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا. فرق یہ ہے کہ یہ بات کب ہوگی, کیسے ہوگی, کامیابی کیسے ملے گی, ٹکراؤ کس کے ساتھ ہے, کن سے آزادی لینی ہے. تو پھر وہاں جب کسی نتیجے پہ لوگ پہنچ جائیں, عملی کام شروع کر دیں, تو پھر وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچتا. اب دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جیو نیوز کی ایک ایوارڈ یافتہ خبر کس نوعیت کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بزرگ خاتون کی اینک پر اٹکی پھول, گلاب کی پھول کی پتی نکالی. جیو نیوز کی یہ ہیڈ لائنز میں تھی, اور یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اور یہ کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ ہے کس کی جانب سے جناب, جیو نیوز کی طرف سے, اور مریم صاحبہ نے اس کارنامے کو انجام دیا. آخری نقطہ جو آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اقوام متحدہ کی طرف سے فوڈ ویسٹ کرنے کی جو رپورٹ ہے وہ جاری ہوئی. فوڈ ویسٹ انڈیکس رپورٹ جاری کی گئی ہے, جس کے مطابق دنیا کی 1/3 آبادی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے. لوگ غریب ہیں, کھانا نہیں ملتا, اور دنیا بھر میں روزانہ کروڑوں لوگوں کے کھانے کے برابر خوراک صرف ایک دن میں ضائع کر دی جاتی ہے. فوڈ ویسٹ انڈیکس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دنیا بھر میں 2022 میں 1 ارب کھانوں کے برابر خوراک کو صرف ایک دن میں پھینک کر ضائع کر دیا گیا. یہ خوراک گھروں, ہوٹلوں اور گروسری سٹورز میں ضائع کی گئی. بین الاقوامی ادارے کی طرف سے خوراک کے اس ضیاع کو عالمی المیہ قرار دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ $1 ٹریلین سے زیادہ قیمت کا کھانا کاروباری اداروں اور گھروں میں ایک ایسے وقت میں پھینک کر ضائع کر دیا گیا ہے جب تقریباً 800 ملین کے قریب لوگ بھوک سے مر رہے تھے. رپورٹ میں خوراک ضائع کرنے سے روکنے کی کوشش کو بہتر کرنے اور شہروں میں ضائع کی جانے والی خوراک کو بطور کھاد استعمال کرنے اور بڑھانے کی سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں. تو لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کھانا ضائع نہ کریں, بھوک رکھ کر کھانا کھائیں. اسلام بھی کہتا ہے, شریعت بھی کہتی ہے, اور ایسے سلسلے میں جب آپ غور و غوض کریں گے, بچت کریں گے, تو شاید اس کا جو فائدہ ہے وہ ان غریبوں کو ہوگا جو 800 ملین لوگ دنیا کے اندر بھوک سے مر جاتے ہیں. تو احساس بڑی چیز ہے, اور انسان کی تعریف ہی یہی ہے, اور انسان اور حیوان میں فرق ہی صرف احساس کا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.